बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हमने मुतअद्दिद वीडियोस में ये जिक्र किया कि पाकिस्तान और नई अमरीकी इंतज़ामिया के दरमियान जो तल्लुकात हैं उनका असल तयन मार्च के महीने में होगा, जब IMF का वफ़द पाकिस्तान में अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात करेगा। अब IMF का वफ़द जायज़ा मिशन जो है वो 14 मार्च को अपना दौरा मुकम्मल करके जा चुका। क्या खबरें हैं कि अगली किस्त हमें मिल रही है कि नहीं? देखें, एक खदशा था और वो खदशा अब हकीकत का रूप धार रहा है। खदशा ये था कि ताखीर होगी, ताखीर होना शुरू हो चुकी और ये एक बुरी खबर है, लेकिन ये बुरी खबर एक खतरनाक खबर भी बन सकती है। इस पूरे का जायजा ले लेते हैं कैसे खतरनाक बन सकती है, क्योंकि फिल वक्त हुआ ये है कि IMF ने आपको हंस के दिखा दिया। अच्छा, हाँ, यानी एक शेड्यूल था जो तय हुआ, उस शेड्यूल के मुताबिक कुछ चीजें होनी थी, वो नहीं हो पाई। और अब मैंने बहुत सारे जो फाइनेंस के रिपोर्टर्स हैं, मैंने उनको सुना, उनको पढ़ा। इसको जरा कनेक्ट कर लेंगे इस वक्त इंटरनेशनल मंजरनामे से और अमेरिका से। ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? ये बात हमने शुरू की थी जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि आपने शरीफुल्लाह को, दाइश के उस ऑपरेटिव को, जो कि उनके मुताबिक मास्टरमाइंड था एबिगेट अटैक का, उसको हमारे हवाले कर दिया। उस पर उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत में बहुत सारे लोगों ने शादियाने बजाए। उन्होंने कहा कि जनाब अब तो बेहतरीन हो गया मामला, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन उस वक्त हमने एक वीडियो जो की थी उसके आगाज में ये कहा था, और अमरीकी वजीर खारजा को कोट किया था जी। नहीं, मार्को रूबियो को नहीं कोट किया था, हमने कोट किया था हेनरी किसिंजर को। अच्छा, जो हेनरी किसिंजर ने बड़ी मशहूर बात की थी ना कि अमेरिका का दुश्मन होना जो है ना एक बड़ी डेंजरस चीज है, बड़ी खतरनाक बात है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना फेटल है, तबाह कौन है, सही थल है। तो आप दोस्तों और दुश्मन दोनों के साथ अमेरिका का जो सलूक है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। उस दिन से लेके आज तक 4 निहायत बुरी खबरें पाकिस्तान के हवाले से आई हैं उसी डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की तरफ से, जिस डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने शुक्रिया पाकिस्तान का अदा किया। और इन 4 खबरों से बुरा, यानी कि या तो ये होता है ना कि 4 बुरी खबरें और 4 अच्छी खबरें आती हैं जी, को बैलेंस होता। तो आप कहते हैं कि यार नहीं, अच्छी खबरें भी आ रही हैं, सिर्फ बुरी खबरें नहीं है। फिल वक्त सिर्फ बुरी खबरें हैं। वो 4 बुरी खबरें क्या है, इस सारे का जरा जायजा ले लेते हैं। और फिर मैं आपको शहबाज राना साहब ने इसको जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट रिपोर्टर्स ऑन इकोनॉमी एंड फाइनेंस, उन्होंने कुछ चीजें रखी हैं। और फिर बहुत सारे लोग, अगरचे जो आउटलुक है ना IMF के बयान का जी, वो पॉजिटिव है, वो मस्बत है। जरा वन बाय वन जरा इसको देख लेते हैं और फिर जो 4 बुरी खबरें आई हैं उनका जायजा भी ले लेते हैं। अब सबसे पहले तो जी IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद था, सबको मालूम है। 3 से 14 मार्च तक वो पाकिस्तान के दौरे पे रहा और इसमें इस जायजा मिशन ने पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस थी, IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके ऊपर पेशरफ्त का जायजा लेना था। उन्होंने हमें कुछ टारगेट्स दिए थे, अहदाफ दिए थे, बताया था कि भाई फलां फलां आप महकमे बेच दें, अपने जो PIA है, बाकी इदारे हैं, उनकी निजकारी कर लें। फिर कुछ कानून साजी होनी थी, टैक्सेशन होनी थी, जो आपकी ओवरऑल सरकारी अफसरान के असासे दे, फिस्कल मैनेजमेंट है, उसके हवाले से कानून साजी, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, ये सारा मामला था। और हुकूमत ने कहा कि हमने भाई तकरीबन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद कर लिया और हुकूमत ने लार्जली बात दुरुस्त की। हुकूमत ने बिल्कुल मिनिमम जो शराइत थी उनको उठाकर एज इट इज ट्रांसफर कर दिया। आप हद देखें, अंदाजा लगाएं कि अभी आपके पास एक स्पेस पैदा हुई थी कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में बड़ा खातिर खा रिलीफ दे सकते थे लोगों को, वो नहीं दिया। उल्टा जो लेवी है उसको 60 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया। और आप अपनी जो बेसिकली जो कलेक्शन है गवर्नमेंट वो बढ़ा रही है और उस तरीके से वो बेसिकली पैसा निचोड़ रही है पाकिस्तान के अवाम से। और अब ये कहानी सुनाई जा रही है कि इसको जनाब हम कर देंगे, इसको रिलीफ को ट्रांसफर करेंगे, वो बिजली के यूनिट को कम कर देंगे, यानी आप मेरी इस जेब से निकाल के मेरी इस जेब में डालेंगे, दरमियान में एक अपना वो आप किसी बच्चे को दे, यानी जो शरारती बच्चे होते हैं ना, यानी बहुत हत्थे से उखड़ जाने वाले बच्चे होते हैं, आप उनको घर का सौदा सलफ लेने के लिए भेजें। अब हुकूमत क्या है, हुकूमत जो है वो बेसिकली हुकूमत के बाप का पैसा नहीं होता, पैसा जो है वो आवाम का होता है। और आप उसके ऊपर गवर्नेंस के लिए आते हैं, आप उसके जरिए आप इलेक्शन होता है, इलेक्शन वैसे होना उसूली तौर पे साफ और शफाफ होना चाहिए, आप दुरुस्त तरीके से आए, लेकिन आप जैसे भी आ गए, लेकिन आपका काम है गवर्नेंस ना, आप काम कर रहे हैं, पैसा आपका नहीं है, पैसा आवाम का है। एक तो आपको स्टिकर और वो छाप लेते हैं बड़े बड़े, आप पैनाफ्लेक्सेस और हर चीज़ पे 60-60 सफ़े के इश्तिहार दे देते हैं, लेकिन वो जो बच्चा है आप उसको सब्जी लेने के लिए भेजते हैं, 100 रुपये की सब्जी लेने भेजते हैं,
وہ 60 روپے کی سبزی آتی ہے 40 روپے وہ ایسے حساب کتاب میں چیزوں میں سیٹ کرتا ہے فٹ کرتا ہے 40 روپے کھا جاتا ہے. اب آپ عجیب و غریب قسم کا کام ہے بھائی, آپ کے پاس انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں, آپ کے پاس اسپیس پیدا ہوئی ہے, تو آپ اس کو ٹرانسفر کریں ڈائریکٹ عوام کو. 60 روپے لیوی سے پر لیٹر آپ کا پیٹ نہیں بھرتا, آپ نے 10 روپے لیوی جو ہے وہ بڑھا دی ہے, اور جن لوگوں سے اصل میں آپ کو ٹیکس لینا چاہیے وہ کیونکہ آپ کے شکنجے میں اور قابو میں نہیں آتے, وہاں پر آپ کا ہاتھ نہیں پڑتا, یا پھر آپ کی وہ کہتے ہیں شکنجہ کمزور ہوتا ہے, بساط اور اوقات نہیں ہے, ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے, تو پستے عوام ہیں. اب وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں طے ہوئی تھیں, حکومت نے لارجلی ان کے اوپر عمل درآمد کیا کلیکشنز کی حد تک, کہ اچھا جی فلاں سیکٹر پہ نہیں ہوا. فار ایگزامپل وہ تھا ایک کہ جو مختلف انڈسٹریز ہیں وہ گیس سے پاور پلانٹس لگا کر اپنی بجلی پروڈیوس کر کے اپنی بجلی استعمال کرتے ہیں, پاور پلانٹس, تو آپ کی جو بیسکلی جو نیشنل گریڈ میں کاسٹلی بنی ہوئی بجلی ہے وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہے. آپ ان کی جو ہے وہ چارجز پے کرتے ہیں, کیپیسٹی چارجز پے کرتے ہیں جی بالکل ان آئی پی پیز کو. تو اس کے لیے طریقہ کار انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ان کے گیس کے کنیکشن منقطع کریں. آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ بجلی بنا رہے ہیں اور اس کے مد میں آپ اتنا پیسہ دے رہے ہیں, یہ آپ سے خریدتے نہیں, یہ اپنی بجلی بنا لیتے ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے اس کا یونٹ پرائس بڑھا دی, کنیکشن نہیں کاٹا. تو وہ بہرحال ایک کہہ سکتے ہیں کائنڈ آف سیٹسفیکٹری چیز ہونی چاہیے تھی, لیکن اب چیزیں کیا سامنے آئی ہیں کہ 314 مارچ تک وہ یہاں پر تھے. آئی ایم ایف کا اس کے بعد بیان ہے, بیان میں انہوں نے کہا بڑی مثبت پیش رفت ہوئی ہے, پاکستان نے فلاں فلاں سیکٹرز کے اوپر بڑا بہترین کام کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یو اے ای میں شہباز شریف گئے تھے اور ان کی ملاقات ہوئی تھی آئی ایم ایف کی سربراہ سے کرسٹلینا جارجیوا سے, انہوں نے بھی تعریف کی تھی. صحیح, لارجلی انہوں نے کہا تھا کہ سیٹسفیکشن ہے. اچھا, اب جتنے بھی لوگ جو اس کو کور کرتے ہیں یا اس پر نظر رکھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا کی ہوتا ہے, امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ آتے ہیں, جائزہ ہوتا ہے, ریویو ہوتا ہے, ریویو مشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک سٹاف لیول اگریمنٹ سائن کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ سٹاف لیول اگریمنٹ کی بیسس کے اوپر آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ میں وہ چیزیں پیش ہوتی ہیں, اور ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد آپ کو پیسوں کو کا اجرا کر دیا جاتا ہے, جاری کر دیا جاتا ہے, اپروول ہو جاتا ہے. اب مثبت پیش رفت کا بتایا ہے انہوں نے آئی ایم ایف نے اپنے بیان میں, لیکن اس میں سٹاف لیول اگریمنٹ کا تذکرہ نہیں, کوئی اس میں تذکرہ نہیں ہے, نہ ہی یہ تذکرہ موجود ہے کہ مسئلہ کس بات پر ہے. صحیح, یعنی عموماً ماضی کی پاکستان کی مثال دیکھیں نا تو آئی ایم ایف کے بیان میں چیزیں ظاہر ہو جاتی تھی کہ فلاں فلاں وجوہات ہیں, اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا نا فی الوقت اطمینان سے دیکھا جا رہا ہے, کوئی پینک کریٹ نہیں ہوا. پھر دنیا بھر میں جو جائزہ مشن ہے اس کے بعد اصل سوال ہمیشہ ہوتا ہے سٹاف لیول اگریمنٹ کا, کہ آپ کا سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے کہ نہیں. اب بیان کے مطابق سب اچھا ہے, لیکن یہ ایک انوکھی سٹیٹمنٹ ہے ابھی تک کی کہ جس میں اصل سوال کا جواب موجود نہیں ہے کہ سٹاف لیول معاہدے کا کیا ہوگا. اب شیڈول کے مطابق چیزیں نہیں ہوئی ہیں, آئی ایم ایف کی ٹیم معاہدے کے بغیر واپس جا چکی ہے, اور فائنانس منسٹری کے لیے یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک فیس سیونگ ہے. اور اس میں کیونکہ بیان میں ماحولیات کے حوالے سے جو ایک ایڈیشنل آپ کو فنڈنگ آپ مانگ رہے تھے اس کے لیے بھی ایک مشن آیا تھا, اس کا تذکرہ بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال پہلے فروری کے مہینے میں جو ہے وہ پچھلے سال اور پھر اس سے پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا سال 2023 میں خاص طور پہ آپ جب معاہدے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو ایک شارٹ ٹرم بائیلیٹرل ارینجمنٹ مل جائے, ایس بی اے مل جائے, اور آپ کو وہ نہیں مل رہا تھا. اسحاق ڈار آ چکے تھے, فروری کے مہینے میں آپ کا معاملہ سکٹل ہوا, پھر مئی میں آئے, پھر ہوا, اس کے بعد جولائی کے مہینے میں جا کے 7-8 جولائی کو غالباً عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی تھی, وہ جس کی ایک تصویر بلر کر کے چلائی گئی ARY نیوز میں چلائی تھی. اور پھر 12 جولائی کو آپ کا ہوا تھا سٹاف لیول اگریمنٹ, اور کوئی 29 یا 30 جولائی کو آپ کو پیسے جاری ہوئے تھے. صحیح, اور اس کے اوپر شہباز حکومت نے یا شہباز شریف نے وہ قرض لینے کو اپنی سب سے بڑی کامیابی بھی قرار دیا. اب بھی یہی کرتے ہیں. لیکن وہ جو ٹائم لیپس ہوا تھا نا, اصل کی معاملہ وہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کا جائزہ مشن آنے کے بعد ہر گزرتا دن جو ہے نا وہ اوور آل جو آپ کی معیشت میں کام کرنے والے, مختلف سیکٹرز میں کام کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کی انگزائٹی کے لیول کو بڑھانا شروع کر دیتے. صحیح, ہوگا نہیں ہوگا, گو مگو کی کیفیت, اور وہ پھر اب مٹھیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پیسہ رکنا شروع ہو جاتا ہے, لوگ تھوڑا سا
محتاط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صرف معاملہ اس کا نہیں ہے, انویسٹمنٹ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے, دیگر ممالک کے ساتھ قرضے بھی اسی سے جڑے ہوئے ہیں, رول اوورز بھی اسی سے جڑے ہوئے ہیں. جو آئی ایم ایف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یقین دہانیاں لیں جن سے آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں, چین سے, سعودی عرب سے, یو اے ای سے, قطر سے, کہ یہ آپ سے پیسہ واپس نہیں مانگیں گے, آپ کو رول اوور دیں گے کہ آپ کا قرضہ جوں کا توں برقرار رہے, آپ کو جو ہم پیسے دے رہے ہیں یہ ان قرضوں کی واپسی میں استعمال نہیں ہوگا. صحیح. یہ ممالک کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قرضے رول اوور تب دیں گے جب آپ آئی ایم ایف کے ڈسپلن میں موجود ہوں گے, کہ ہمیں یہ کم از کم اندازہ ہو کہ آپ بالکل ہی بینکرپسی کی طرف نہیں جا رہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا وہ چوہے بلی والا کھیل یہ ہمارا چل رہا تھا. پھر جو بیان ہے اس میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مثبت پیش رفت ہوئی ہے. اب شہباز رانا صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے نا, یہ معاملہ چھوٹے بہت کوئی ٹریویل قسم کی چیزوں کا نہیں. صحیح. یعنی یو کین ناٹ سے کہ نہیں یار مثبت بیان آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں اگر چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے نا پھر اس میں سٹاف لیول معاہدہ ہو جاتا. چھوٹے موٹے ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس ہوتے رہتے ہیں. امپریشن یہ آ رہا ہے کہ بہت سے معاملات پر پاکستان نے بہت سی چیزوں کو تاخیر کا شکار کیا. قانون سازی ہے, امپلیمنٹیشن ہے مختلف ان کے پوائنٹس کی, جس کے اوپر جو ہے وہ ڈیلے ہوتا ہوا نظر آیا. میں ویسے آپ کو نا شہباز رانا کی وہ گفتگو جو انہوں نے کی ہے سادہ زبان میں انہوں نے سمجھایا, وہ سنوا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہوا کہ سب کچھ ہوا, نکاح نہیں ہوا. جو اصل چیز تھی یہ سنیں ذرا انہوں نے کس طرح ایکسپلین کی ہے. یہ بات آپ اس کو بہت اگر لے مین کی لینگویج میں لینا کہ کوئی شادی ہو رہی ہو, ایک بارات آتی ہے اور جو لڑکی والے ہیں اور جو لڑکے والے ایک دوسرے کا بہترین استقبال کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بہترین کھانا کھلاتے ہیں, 5 سٹارز ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں, اور جب نکاح کی باری آتی ہے تو پارٹیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں. نکاح کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے نا, اس ڈیل کے اندر اس کی حیثیت ایک نکاح کی ہے. تو اس کے بغیر چاہے وہ 2 دن بعد کر لیں, جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. اس سے یہ امپریشن آ رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. اگر آج آپ کو ایک اور میں ہم ذرائع سے خبر دے رہے ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو وزارت خزانہ نے بریفنگ دی ہے اس کے اوپر, کہ انہوں نے لیکن وہاں پہ کہا جی سب اچھا ہے لیکن کچھ لوگ میڈیا میں اس کو نیگیٹیولی پورٹرے کر رہے ہیں. تو یہ میڈیا کے نیگیٹیو پورٹرے کرنے کی بات, یہ وزیر اعظم صاحب کو ان کو پورا سچ بتانا چاہیے. آپ کو یاد ہے جب ہم نے پچھلے دفعہ بھی جو ورلڈ بینک کی سٹوری کی تھی کہ $500 ملین کا لون کینسل ہو گیا, تو پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ جی ورلڈ بینک نے سٹوری کو ریبٹ کر دیا. وہ ورلڈ بینک کا ریبٹل آج تک نہیں آیا. پرائم منسٹر کو مس گائیڈ اس وقت بھی کیا گیا تھا. ابھی پھر لگتا ہے کہ پی ایم کو انہوں نے پورا پروسیس نہیں بتایا. اچھا, جہاں مختلف جو ہمارے اکانومی اور فائنانس کور کرنے والے رپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, بہت جلد ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی سالڈ انفارمیشن موجود نہیں ہے. وہ اس اندازے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ عموماً جب بھی کوئی بھی لانگ ٹرم پلان کوئی ملک اس میں جاتا ہے اس کا پہلا ریویو سکسیسفل ہی ہوتا ہے. جی. وہ جس وقت نک و نک ہو جاتے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں, یا پاکستان نے مثبت پیش رفت نہ کی ہوتی. حکومت نے تو دیکھے نا سب کچھ کر کے دکھا, بجٹ ہی آئی ایم ایف کے کہنے پر بنایا. ابھی بھی آپ کا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بنے گا. آپ ان سے پوچھ کر بجلی کی قیمت کم کر لیں سرکار یا نہ کریں. ججز اب تو ججز رکھ لیں یا نہ رکھیں, سرکار والا کام بھی آ گیا. وہ آ کر آپ کے 19 ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میٹنگ کر کے, ملاقاتیں کر کے, براہ راست ان سے چیزیں بریفنگ لا اینڈ آرڈر کے اوپر, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, ایف بی آر سے, انسداد دہشت گردی, انسداد وہ جو مالی معاونت ہے دہشت گردوں کی, پھر منی لانڈرنگ سمیت ہر آپ کی چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس. تو اب وہ مائی باپ بن گئے. تو حکومت نے تو کسی چیز پہ انکار نہیں کیا. تو اصولاً یہ ہو جانا چاہیے, لیکن ایز آف ناؤ کین اٹ بی اسٹیٹڈ, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو یہ سارا معاملہ ہے اس میں آئی ایم ایف نے خبر حکومت ناکام ہوئی ہے یا نہیں, کیونکہ کچھ لوگوں نے پورٹریٹ کی ہے. اس پہ پھر ان کی رائے سن لیں کہ بہت سارے لوگ جو بات کر رہے ہیں اس پہ شہباز رانا کہتے ہیں کہ بات ٹیکنیکلی تو درست ہے, حکومت تو ناکام ہوئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک پروسیس ہے نا. اگر آپ ٹیکنیکل بات کرتے ہیں نا, تو ٹیکنیکلی یہ بھی ہے کہ 14 مارچ کو یہ اسٹیٹمنٹ آ جانی چاہیے تھی اور 14 مارچ کو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے تھا. تو ایز اے جرنلسٹ اگر خرم حسین اس کو کہہ رہے ہیں کہ مکمل ناکام ہو چکے ہیں تو وہ غلط نہیں کہہ رہے, کیونکہ آپ نے ایک شیڈول دیا تھا, شیڈول حکومت پاکستان نے اور آئی ایم ایف نے طے کیا تھا, اور اس شیڈول میں یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا تھا, نہیں کیا, حکومت کی ناکامی ہے. یہ حد تک وہ خرم حسین جسٹیفائی ہے کہنے کو. تو یہ ابھی تو ظاہر ہے کہ آپ کے خبروں میں
تمام چینلز کی ویب سائٹس کے اوپر بڑا گڈی گڈی چل رہی ہیں چیزیں, تعریفیں ہو رہی ہیں کہ سب کچھ بہترین ہو گیا, IMF کا مثبت اسٹیٹمنٹ آ گیا, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کا اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوا. آئی ول ناؤ ٹیک یو بیک مارچ 20 مارچ, اچھا 20 مارچ 2024, اچھا پچھلے سال جب آپ کے ہاں الیکشن ہوئے تھے, الیکشن کے بعد پورا ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا. US کانگریس میں ایک ہیئرنگ ہوئی تھی, اس میں ڈونلڈ لو کو بلایا گیا تھا. ڈونلڈ لو سے سوالات ہوئے تھے, سوالات زیادہ تر ہو رہے تھے دے ور ڈائریکٹڈ عمران خان سے ریلیٹڈ, الیکشن میں ریگنگ سے ریلیٹڈ, ہیومن رائٹس اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ سوالات تھے. لیکن درمیان میں پھر کچھ گفتگو ہوئی تھی IMF کے ریفرنس سے, اور وہ گفتگو یہ ہوئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا گراؤنڈ زیرو بنتا جا رہا ہے, اور اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں IMF کے اپنے لیورز کو استعمال کرنا چاہیے. صحیح. کیا ہمارے ذہن میں, اچھا اس کو انہوں نے دیا جواب گول مول تھا, لیکن جو سینٹیمنٹ ہے اوور آل کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھا کر رکھنا ہے, تو اس شکریہ کو آپ کو بہت اچھا نہ سمجھیں. جب سے یہ شکریہ ہوا ہے, میں آپ کو گنوا دیتا ہوں, یہ ہے چوتھی خبر جو آپ سمجھیں کہ چوتھی بری خبر آئی ہے امریکہ سے, امریکی انتظامیہ کی طرف سے, کہ اگر امریکہ کی طرف سے پش ہوتا نا تو یہ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کی ابرو کے اشارے کے اوپر IMF آپ کو پیسے دے جاتا. ہاں وہ وائلڈ کارڈ انٹری ہے آپ. جی بالکل ایسے ہی آپ کو, یعنی کہ یو کین پٹ بلینک چیک ہے, یو کین پٹ اینی ویلیو انٹو اٹ. اگر امریکہ آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو, امریکہ بہادر کچھ بھی کرتا ہے دنیا میں, بہت ساری چیزیں ایسے کرتا ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے. اور فار ایگزامپل اس سے پہلے والی جو خبر ہے جو سفری پابندیوں کے حوالے سے, ابھی چیزیں ظاہر ہے کہ وہ 3 فہرستیں آئی ہیں, 3 قسم کی ڈرافٹ جو سامنے شیئر ہوئے, اورنج اور فلاں فلاں فلاں. پاکستان کو ظاہر ہے کہ اس خطرناک ترین معاملے میں کہ مکمل ہی پاکستان کے اوپر پابندی لگ جائے سفر کی, اب وہ امیگریشن روکنے کے لیے, اللیگل امیگریشن. جی بھائی دنیا بھر میں اللیگل امیگریشن سب سے زیادہ پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ جب سرحد جڑی ہوتی ہے کسی ملک کے ساتھ. جی 7 سمندر پار سے اللیگل امیگریشن, خاص طور پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھ کر دیواریں بنوا رہا ہے, جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ رشیا کے تھریٹ کے مقابلے میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ وی ہیو اے بیوٹیفل اوشن ان بٹوین, اٹلانٹک اوشن کی بات کر رہا ہوتا ہے, وہ سمندر کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا خطرہ ہے. تو یہاں پر جو اللیگل امیگریشن ہے اس کے باوجود جو امریکہ کے جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں وہاں سے ہوگی نا, کینیڈا میکسیکو اور میکسیکو اور ادھر سے دوسرے راستوں سے آ کے لوگ سلپ ان کریں گے نا. جی یہی طریقہ کار ہوگا. پاکستان سے تو جو بھی جائے گا ویزا لے کر جائے گا, وہاں پر جا کے کہانی ہوگی. ویسے ویزا بھی لمیٹڈ نمبر پہ ہوتا ہے, بٹ اوور آل دیکھا جائے تو انڈیا ہمارا پڑوسی ملک دنیا بھر میں تیسرا سب سے بڑا ملک ہے اللیگل امیگرینٹس امریکہ میں. جی, اور اس کا تذکرہ کسی لسٹ کے کسی کونے میں موجود نہیں ہے. بالکل ایسے, اور سب سے زیادہ بندے بھی انہیں کے نکالے ہیں. پتہ ہے نا کہ امریکہ کے اپنے فوائد جڑے ہوئے ہیں, تو امریکہ کرتا تو ایسا ہی ہے, پک اینڈ چوز کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اگر شریف اللہ کو حوالے کرنے کے بعد بھی اس پک اینڈ چوز میں امریکہ کے صدر کی گڈ بکس میں نہیں آئے کہ وہ آپ کو اس حوالے سے استثناء دے دے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کو ظاہر ہے کہ جب آپ ٹھیک ہے آپ گیو اینڈ ٹیک ہی کر رہے ہیں نا, تو گیو اینڈ ٹیک بھی تو کسی بات پہ کریں نا بھائی. یہ تو صرف گیو ہے نا, کچھ ٹیک بھی کریں, کچھ بدلے میں لے بھی. یہ دیکھ لیں. پھر آپ ٹیمی بروس کی جو بریفنگ تھی پہلی امریکی محکمہ خارجہ کی, اس کے اوپر وہ اچھی خبر تھی. یہاں پہ خوشیاں منائی گئیں کہ جناب امریکہ نے, وہ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے عمران خان کا سوال اگنور کر دیا. اور بھائی اس نے پاکستان کے متعلق یہ کہا ہے کہ ہمارا the nature of our relationship with Pakistan is we have one common objective, ایک ہے ہمارا انسداد دہشت گردی. ایسی ہی جب تذکرہ وینڈی شرمن نے کیا تھا تو عمران خان نے اسے میٹنگ سے انکار کر دیا تھا کہ آپ ہمارے متعلق اس قسم کی بات کیسے کر سکتے ہیں. انڈیا میں کھڑے ہمارا ایک جو ہے وہ بائیلیٹرل ریلیشن ہے جس کے ایک فل اسپیکٹرم ہے, اس کے مختلف جہتیں ہیں. آپ نے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا, اس وقت عمران خان نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا. ہم کہہ رہے ہیں پاگ لگے رہے. پھر یہ 3 ہو گئی. پھر چوتھی آپ کے پاس اب تک جو بری خبریں آ چکی ہیں, انہوں نے جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے پاکستان سے متعلق, اس میں ظاہر ہے کہ جس قسم کی ڈیٹیلز ہیں, ایک ایسا ملک جو اتنی سرمایہ کاری اور وہ چیزوں کے لیے مر رہے ہیں ہم کہ یہاں پر کچھ چیزیں چلیں,
پہیا چلے, چیزیں آ جائیں, ایفرٹس اس کے لیے چل رہے ہیں. ایسے وقت میں امریکہ جو ہے وہ ٹریول ایڈوائزریاں جاری کرے گا, اس قسم کی چیزیں یا اس قسم کی خبریں آئیں گی, پاکستان سے متعلق کوئی پازیٹیو چیز نہیں آ رہی ہوگی, یا آپ کو ٹریول کے بھی جو ہے وہ ریسٹرکشنز میں ڈال دیا جائے, اب دوسرے میں, پہلی میں, دوسری میں, تیسری میں, کہاں پر فائنلی ہم فال کرتے ہیں. بٹ اگر آپ کی ایکسٹرا سرویلنس ہونی ہے, ویجیلنس ہونی ہے, یا نمبر آف ویزاز پہ کٹ ڈاؤن ہونا ہے, یا اسکروٹنی بہت ہی کوئی ہائر لیول کی ہو جانی ہے جس کی وجہ سے نہیں, لیکن جب آپ ایکسٹرا اس میں ڈالتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے, بزنس کے علاوہ سب کے لیے 2 ایجنسیاں اور لگا دیتے ہیں یا 2 اور چیکس لگا دیتے ہیں کہ ان مزید چیک سے گزرے گا تو ویزا اپروو ہوگا. تو پہلے اگر وہ 4 اسکینر سے یا 5 اسکینر سے گزرتا تھا تو اب اس میں 2 ایڈیشنل ہو جائیں گے, تو جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ اور بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اس کی وجہ سے بیک لاگ بھی کریٹ ہوگا, کیونکہ نمبر آف اپلیکنٹس تو کم نہیں ہوں گے جو امیدوار ہیں جانے کے. تو پھر وہ ابھی آپ کو دیکھیں, ابھی آپ کو امریکہ کے لیے آپ ویزا اپلائی کریں تو آپ کو سال بعد, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کا اتنی بعد نمبر آئے گا. ایک تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک بیک لاگ کریٹ ہوا تھا کرونا میں, جب اس کو ایڈریس کرنے کا ٹائم آیا اس وقت افغانستان سے پل آؤٹ ہو چکا تھا, اور اس کا ایک بڑا شدید مسئلہ چل رہا تھا کرائسس کے, یہاں سے ان کی ویزا اپلیکیشنز تھی. اس کے فوراً بعد وہ ابھی ایڈریس ہو جاتا, یوکرین والا معاملہ آ گیا, تو ان کی جو ویزا پروسیسنگ ہے اوور آل کہ آپ نے کتنے لوگوں کو انٹیک کرنا ہے, کتنوں کو آنے دینا ہے, وہ سارا ادھر ریڈائریکٹ ہو گیا کہ یوکرین, اور پھر یوکرین کی جو بارڈرنگ کنٹریز تھی وہاں سے نمبر آف اپلیکنٹس بہت بڑھ گیا تھا. بیک لاگ آگے ہی بہت زیادہ تھا, اب جب آپ کو اس میں ڈال دیں گے تو بیک لاگ مزید بڑھ جائے گا. تو اوور آل میرا خیال ہے کہ کوئی شکریہ کے بعد 4 بری خبریں آئی ہیں, اور یہ جو پریشان کن خبر ہے یہ بھی خطرناک نہیں ہے. پاکستان کے پاس ابھی جو فسکل سپیس یا جو اس وقت ریزروز اور یہ چیزیں موجود ہیں, تو ابھی 2-3 مہینے تو آپ کے بڑے سکون اور تسلی سے گزر سکتے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا واقعی چائنا کا فیکٹر یہاں پر پلے ہو رہا ہے, یا پاکستان کے اوپر اسی طریقے سے دباؤ بڑھا کر رکھنا ہے کہ ہم جائیں اور جا کے اور مزید کو ایشورنسز کریں. if that is the policy, carrot and stick policy, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس برے چکر میں, گھن چکر میں پھنس چکے ہیں. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.